बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम के बहुत से उन्वान हैं, लेकिन सबसे पहले जो सऊदी फरमारवा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान, और 16 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। कुछ अच्छी खबरें हैं, यानी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बताया ये जा रहा है कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेंगे, और उनका जो वफ़द है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो निजी होटल्स हैं वहाँ पर क़याम करेगा। ये याद रहे, वही वज़ीर आज़म हाउस है जिसको यूनिवर्सिटी बनना था, लेकिन अब यहाँ पर फ़िलहाल जो सऊदी फरमारवा हैं वो वहाँ पे क़याम करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की वर्जिश के सामान, फर्नीचर और ज़रूरी अशिया से भरे 5 ट्रक भी पाकिस्तान पहुँच गए। ये इत्तलात आ रही है। सऊदी वली अहद के 2 रोज़ा दौरे में 20 अरब डॉलर के पाकिस्तान आने की भी उम्मीद है, और इसके साथ साथ उधार तेल जो है उसके मामलात भी तय पा चुके हैं। लेकिन जब वली अहद पाकिस्तान आएंगे तो ये इसके ऊपर डेफर्ड जो ऑयल है उसके ऊपर भी मुआहिदा तय हो जाएगा। सऊदी अरब 3 अरब डॉलर का तेल 3 साल तक फराहम करेगा, ये उसका हिस्सा होगा। और LNG के 2 बिजली घर सऊदी अरब को देने पर भी बातचीत होगी, जिसमें 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मतवक्के है। सऊदी अरब गवादर ऑयल रिफाइनरी में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाह है, और ये एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट होगा जो कि गवादर, जिसे कहा जाता है कि वो चाबहा के बिल्कुल करीब है और ईरान के बॉर्डर के पास है, इसके अंदर सरमायाकारी सऊदी अरब करेगा। इंपॉर्टेंट बात इससे ज़्यादा ये है कि क्या इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान को एतमाद में लिया जाएगा। क्या ये बताया जाएगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आ रही है 20 अरब डॉलर की, ये किन शराइत के ऊपर आ रही है, और क्या पाकिस्तान को इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। ये बहुत अहम और बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस पर बात करते दिखाई देते हैं। आज डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने ये सवाल उठाए हैं IMF के साथ साथ, जो कि IMF पैकेज भी पाकिस्तान को मिला है, इस हवाले से भी बात हम जरूर करेंगे इस मामले के ऊपर। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला, जिसके ऊपर अपोजिशन एक जगह पे दिखाई दे रही है। खुर्शीद शाह साहब ने तो आज इंतबाह कर दिया और ये कहा है कि अगर इस मामले पे जरा सा भी हिलजुल करने की कोशिश की गई तो पार्लिमान को हम नहीं चलने देंगे। जाहिर है कि अपोजिशन इसके ऊपर शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। ये इत्तेहाद महज इत्तेहाद है, ये आगे जाके ये बहुत ज्यादा इत्तेहाद बन जाएगा। इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ फिर जो NRO की बाज गश्त है सुनाई दी जा रही है, मुस्तकिल सुनाई दी जा रही है, उसमें क्या खबरें हैं। असर खान केस, जिसको कि जाहिर है अब ये बताया जा रहा है कि 4 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है, जिसमें कि इंतबाह है कि जिन फौजी अफसरान ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला था उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल अभी तक क्यों नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मामले को आगे बढ़ा सकती है, यानी मंतकी अंजाम तक ले जा सकती है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब उस्मान डार साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा भी हैं, और इसके साथ साथ यूथ के जो पॉलिसी है उसके सरबराह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की चंद बेहतरीन नामों में से हैं माशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली है खैरपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब फरहान बुखारी साहब, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। पाकिस्तान का अगेन बड़ा नाम, फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखते भी हैं। इनसे इन सारे मौज़ूआत पे बात होगी, और अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहिबा से मैं बात शुरू करूँगी। डॉक्टर साहिबा, कहानियाँ बहुत सी हैं, स्टोरियाँ बहुत सी हैं। सबसे पहले तो ये 20 अरब डॉलर की एक खुशाइंद बात बताई जा रही है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। जनरल राहील भी पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ ला चुके हैं। एक पूरी बाज़ाब्ता एक सफ़े के ऊपर जो एफर्ट है पाकिस्तान के तमाम इदारों की, वो नज़र भी आ रही है। बेहतरी की तवक्को है, और कुछ पता है कि क्या है पीछे असल में? देखिए, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। अगर पिछले 5 साल हम देखें तो PMLN ने CPEC के नाम पर उस वक्त बड़ी बातें होती थी जी, गेम चेंजिंग, और 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिगेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, फ्लाईवेज, हाईवेज, मतलब एक मैजिकल इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की कि पाकिस्तान अब पता नहीं कहाँ पहुँचेगा, उरूज पर पहुँचेगा। लेकिन हमें फिर एंड में क्या मिला? 18 से 20 अरब डॉलर का खसारा, करंट अकाउंट का डिफिसिट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज इंपोर्ट्स, और पाकिस्तान की ग्रोथ जो रही वो उसको ओवरकम नहीं कर सकी, जो इतना बड़ा खसारा है। और वो ग्रोथ शायद वो उसकी बुनियादी जो फंडामेंटल्स थे वो भी कहीं इधर उधर थे। तो इन्वेस्टमेंट जो आज मैंने सवाल पूछा, और मैंने एक गेस वर्क किया
کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان 6 ماہ میں کتنے لونز لیے ہیں. لیکن اگر رول آف یہ جو کہہ رہے ہیں کہ $6 ارب یہ IMF سے آئیں گے, اور انہوں نے سعودی عربیہ سے, دبئی سے, چائنا سے, سب سے بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز میں انہوں نے لونز لیے ہیں. کتنے لونز ہیں؟ $2 ارب ہیں, 3 ارب ہیں, 1.5 ارب ہیں, ملا کے رف فگر $10 ارب, جو فاسٹسٹ لون in 6 months in the history of Pakistan. I think یہ انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے. اس لیے میں نے کہا یہ منگو گورنمنٹ ہے. اچھا, اب انویسٹمنٹ جو ہے it's a good thing, it has a good effect. لیکن انویسٹمنٹ میں devil is in the detail, کہ ڈیٹیل میں کیا ہے اور ان کے شرائط کیا ہیں, اور ان انویسٹمنٹس میں سوورن گارنٹیز کیا کہ وی آر ٹیریبل ایٹ میکنگ اگریمنٹس. جتنی اگریمنٹس ہم نے کی ہیں جو اگریمنٹ ہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. آپ ریکوڈک دیکھ لیں, آپ یہ پاور پلانٹس کے ایشوز دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں دیکھ لیں. آج جو رپورٹ آ رہی ہے کہ وی آر پیئنگ بلینز آف روپیز فار ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی ان پاور پلانٹس, اتنی ناقص ہماری اگریمنٹس ہیں. تو مجھے نہیں پتا یہ جو $20 ارب ہے اس میں سعودی عربیہ کا کتنا فائدہ ہے, پاکستان کا کتنا فائدہ ہے. یہ تو معاہدوں میں یہ وہ چیز ہے جو کہ پچھلی گورنمنٹس نہیں کر سکی, جو ان کی گورنمنٹ کو یہ چینج بات نہیں. تو $40 ارب وہ بھی لے کے آئی تھی جو PMLN کی تھی, اس سے کیا ہوا؟ پارک کیے تھے وہ, اور ڈیفرنٹ پیمنٹ آپ کو تو نہیں ملی تھی, پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. دوز ور انویسٹمنٹس, یہ بھی انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. لیکن اس اور دوسری بات کہ ہڈن ایجنڈا کیا ہے, واٹ آر وی نیگوشیٹنگ پیچھے, کیونکہ یہی شیرین مزاری صاحبہ بہت چیختی تھی, بہت چیختی چلاتی تھیں, ہم بھی ساتھ چیختے تھے. اب وہ خاموش, ہم چیختے تھے کہ یہ یمن پہ آپ معاہدہ تو نہیں کر رہے, آپ سعودی عربیہ میں جنرل راحیل شریف کو بھیج دیا. اب جنرل راحیل شریف از اے گرینڈ میڈیٹر, کیا میڈیٹ کر رہے ہیں؟ چھپائی آپ اگر پچھلی گورنمنٹ بالکل چین کے کیمپ میں ہی, تو آپ ان کو امریکہ کے بغل میں تو نہیں بٹھا رہے جا کے اس حکومت. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا آفر کر رہی ہے جس کے بدلے میں اتنا کچھ, کیونکہ PMLN کہتی ہے کہ ہم نے بہت سی شرائط نہیں مانی تھی. لیکن میں یہ بتاؤں, ہم اپنے لیکن ایک بات نفیسہ صاحب بالکل ٹھیک ہے, اس پہ میں نے کہا بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے نا ایک بڑی زبردست بات کی, اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ PMLN فگر فجنگ میں ماسٹر تھی. جو انہوں نے بھی کہا وہ بلینز آف ڈالرز اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ تمام فگرز انہوں نے ہائڈ بھی کیے, قوم سے بھی, اپوزیشن سے بھی. دوسری انہوں نے جو بات کہی ہے, جی ہم آتے سال 5-6 ماہ میں جس طرح سے گئے ہیں, مختلف ملکوں کا دورہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, انہیں پتہ ہونا چاہیے جب آپ کے ملک میں فارن ریزرو لیس دین 1 month رہ گئے ہوں, 1 ماہ سے بھی کم فارن ریزرو تھے جب ہمیں حکومت ملی ہے. ان لوگوں کو جب ملی, PMLN کو ملی, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے لیے 1 سال کا چھوڑ کے گئے تھے, یہ کہتے ہیں جی ان کے لیے ہم 8 ماہ کا چھوڑ کے گئے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حالات ایسے ہوں فائنینشلی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے رائٹ ٹائم پہ پرائم منسٹر نے یہ دورے کیے مختلف ممالک کے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا لمبے عرصے سے. آپ نے دیکھا, آپ اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں تو قوم کے سامنے لے آتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں نہ ہونے کے برابر پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی. ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے ڈالر بیسڈ اکانومی ہے آسما, اور یہ 3 چیزیں جس میں ایکسپورٹ, آپ کی فارن ریمیٹنس اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ان 3 چیزوں سے اس ملک نے آگے بڑھنا ہے ڈالر بیسڈ اکانومی میں. اب ایکسپورٹ ڈکلائن کا شکار, آپ کی فارن ریمیٹنس وہ بھی گر رہی تھی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں تھی رہی. اب ان کا آنا سعودیز کا, جس $20 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں, جو وہ مختلف منصوبے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ پلان کرنے جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے شو پہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ there is no free lunch in the world. یہ ان کے الفاظ تھے, یہ خود انہوں نے کہا. یہ تو ایک یونیورسل حقیقت ہے. بالکل, لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ کوئی چیریٹی کرنے نہیں آ رہے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ہم سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی, پھر گوادر کے پورٹ کے اوپر جہاں پہ پاکستان کے بہت سارے ریزرویشنز ہمیشہ سے رہے ہیں کہ کسی اور کو ہم نے نہیں دینا, چائنا کو پھر دیا. 2 چیزوں کا پیراڈائم شفٹ لیا پاکستان. پچھلے 10 سالوں میں 2 چیزیں بڑی بنیادی تھیں جس کی وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں نہیں آ رہی تھی. ایک میرا خیال ہے یہ ہم سب بھی اس بات میں متفق ہوں کہ ٹیررزم کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی تھی ملک کے اندر. تو اللہ کا شکر ہے ہم سب نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, ہماری عظیم پاک فوج نے, اور تقریباً تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے محنت کی اور اس پہ قابو پایا.
دوسری چیز تھی ایک ایماندار لیڈرشپ کی. وہ دونوں گورنمنٹس کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, تاریخی کرپشن, کک بیکس, اور جس طرح سے قرضے لیے گئے اور جو پروجیکٹس لگائے گئے, تو وہ ایک وہ تو اب نیب نے کرنے ہیں نا, ہم نے تھوڑی کرنے ہیں. کر ہی نہیں رہی. تو چلیں اس پہ پھر آپ کا یہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. آج آپ کے پرائم منسٹر کی الحمدللہ کریڈیبلٹی ہے. آپ نے دیکھا کس طرح سمٹ میں انہوں نے پاکستان کا, بلکہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے پوری مسلم امہ کا وہاں اپنا ویژن پیش کیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی ایبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں. کہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کمی تھی, یہی وجہ کہ آج آپ کے ملک میں, ہمارے پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو چیزیں عوام کو, پارلیمنٹ کو بتانے والی ہوں گی, ان کے سامنے رکھی جائیں گی. ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان سے کوئی کک بیکس نہیں لینی کہ ہم چھپائیں گے, پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایک سعودی اتحاد کے سربراہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ میٹنگز کر رہے ہیں. پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں. کے اوپر ان کی باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے, اور رحیل شریف صاحب کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سعودی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں, لیکن وہ ایک خطے کے امن و امان کے اوپر جو بھی ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن والوں کو کم از کم یہ ضرور کریڈٹ دینا چاہیے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جو ان لوگوں نے خراب کی ہیں. اللہ کرے کہ اور چیزیں خراب نہ ہو. ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. جاوید عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباس صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ایک بڑی کامیابی تو بہرحال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مل رہی ہے. آپ کچھ بھی کہیں, کتنی بھی تنقید کریں, آج آپ کی راحیل شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, وہ کیوں آئے ہیں پاکستان میں, کیا گارنٹیز لے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کوئی اس کے اوپر آپ نے بات کی ان سے؟ لیکن پہلے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو بہت شکریہ. پہلے تو یہ باتیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب اپنی پرفارمنس گنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا ان کے آنے سے, وہ تو دیکھیں وقت بھی بتائے گا, اور ابھی بھی لوگ بتا رہے ہیں. ابھی آخری بات آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو خود جانا پڑا IMF کے پاس. آج تک مجھے بتائیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے کوئی پرائم منسٹر پاکستان گئے ہیں ان سے جا کے نیگوشیشن کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنی ٹیم پر. انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم ڈلیور ہی نہیں کر سکی جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم آئیں گے, ایک بیسٹ ہمارے پاس ٹیم ہوگی جو سب اکانومی کو سمجھتی ہے, وہ پاکستان کی مہنگائی میں کمی لائے گی, وہ ڈائریکٹ باہر سے جو انویسٹمنٹ ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی ان سے لے کے آئے گی. وہ ساری چیزیں پوچھیں گے وہ کدھر گئی ہیں اور وہ کب ٹھیک ہوں گی. دوسری بات جو آپ نے یہ ڈائریکٹ کہا ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے, کوئی ملک کرتا ہے اس پر. ہمارے وقت میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ آئی تھی $56 بلین کی, جو چائنا اسلامک پاکستان اسلامک کاریڈور کے نیچے میں آئی تھی. اس میں پروجیکٹ لگے ہیں, وہ پاکستان کے لیے لگے تھے, پاکستان کے پروجیکٹ تھے. یہ کس طرح ان پر کرٹیسائز کیا کرتے تھے, ان پروجیکٹ پر کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, ان ایگریمنٹ پر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آج بھی وہی الزام لگا رہے تھے. آپ کو نہیں پتا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ حکومت کے خزانے کی کیا پوزیشن ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی اس وقت جو مالی پوزیشن ہے وہ کیا ہے. انہوں نے تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ان 6 مہینوں کے اندر کی ہے, جتنی ہم نے ہمارے دونوں ادوار دیکھ لیں, ہمارا پیپلز پارٹی کا صرف گیس کی پرائسز میں ان کی دیکھ لیں, اچھا بجلی کی پرائسز میں ان کی جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ لیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی $56 ارب کی آپ کی انویسٹمنٹ تھی جو چائنا سے آئی, ظاہر ہے کہ اس کے پروجیکٹس بنے, کچھ نہیں بنے, بیچ میں رہ گئے. اب یہ گورنمنٹ اپنے فیصلے کرے گی, ان کے پاس اختیار ہے. فرحان بخاری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں جو سعودی پیکج اب آ رہا ہے پاکستان میں, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور کن شرائط کے اوپر ہے؟ جی, شرائط کے بارے میں ابھی تک کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی سعودی عرب نے ڈیفرڈ آئل پیمنٹس پاکستان کو دی تھیں 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد, لیکن وہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وہ جو پیمنٹس تھیں, ڈیفرڈ پیمنٹس تھیں, انہیں ویو آف کر دیا گیا تھا, یعنی وہ ایک طرح سے امداد میں بدل دیا گیا تھا. ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ یہ جو $3 ارب تیل کی ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا, کیا ہمیں یہ قرضہ واپس کرنا پڑے گا. انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی تقریباً 3.25% اینیول انٹرسٹ ریٹ ہے, جو سوشل میڈیا پہ 8 سے 10% کی باتیں چلیں, 6% کی چلیں, وہ سب کا سب مبالغہ ہے. باقی $3 بلین بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے, لیکن ہماری بیلنس آف پیمنٹس کا ایک مشکل صورتحال ایسی ہے کہ $3 ارب تو
3 ہفتے کی درآمدات کے لیے بس صرف کافی ہیں. جہاں تک یہ گوادر کی انویسٹمنٹ ہے، شروعات تو بہت اچھی ہیں اور حجم بہت بڑا ہے، لیکن اسے میچور ہوتے ہوئے کئی سال لگیں گے. یہ جو ہمارے یہاں اب آج کل ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ جناب 10 ارب یا 8 ارب ڈالر کا یہ ریفائنری پروجیکٹ آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سے سال میں ہماری کایا پلٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا. حقیقت کچھ اور ہے. اس کی تو 12 سے 18 مہینے میں اس کی فیزیبلٹی پوری ہوگی، اس کے بعد اس کا کنسٹرکشن ہوگی. اگلے چند سال میں یہ ختم ہوگا پروجیکٹ اور اس کے بعد فی الحال فی الفور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا. یہ ایک لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ہے، لیکن بہرحال جو 3 ارب ڈالر پہلے انہوں نے بھیجے اور اس کے بعد وہ تو ایک بڑی سپورٹ پاکستان کو ملی، قسطوں میں آ رہے ہیں گو کے. فرحان بخاری صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہم اس کے اوپر ضرور آئیں گے کہ جنرل راحیل صاحب جو ہیں وہ کس مشن کے اوپر ہیں. ایک چھوٹی سی بریک اس پہ بھی، اور NRO کی باتیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ، جیسے فرحان بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم یہ جو NRO کی اصطلاح سنتے ہیں، ایک وقت تھا جب NRO ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر ہوا اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا. اس وقت جو ہے وہ ایک نیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بین الاقوامی اس کے اندر ہے، لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سعد حریری جو ہے ان کو ہم نے بتا دیا کہ کوئی NRO نہیں ہوگا. کیا آپ لنک کرتی ہیں یہ پوری اس سچویشن کو اس کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیں وہ تو ٹائم بتائے گا. کویسچن از کہ سعد حریری ان سے ملے اور وہ بھی عمران خان بھی ان سے ملے، تو پھر اس کے اوپر پھر انہوں نے اتنا ڈیفینسو ریاکشن کیا ہے ایز اف کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں اور کچھ بتانا چاہ رہے ہیں دونوں. میں یہ تو ٹائم بتائے گا. ماضی میں نون نے NRO لیا اور جنرل مشرف جس کی آدھی ٹیم اب ان کے ساتھ ہے انہوں نے NRO دیا. تو اب آئی ڈونٹ نو، یہ ابھی وقت ہی بتائے گا. لیکن جو دوسرا اہم ایشو از کہ ہم لوگ ایک پینڈولم کی طرح کیوں ہیں. ابھی ہم پرو چائنا تھے، ہر چیز چائنا. اسٹریٹیجکلی گوادر آف کورس از اسٹریٹیجکلی پاکستان کا آپ کہیں نرو سینٹر بن گیا ہے، یا جو بھی بہت اہم ہماری جیو پالیٹکس کا حصہ ہے وہ ہم نے چین کے حوالے کر دیا نا 90% یا جو بھی. اب وہیں اگر وہی اسٹریٹیجک انوائرمنٹ ہے، وہاں سعودی عربیہ مینز پرو US کیمپ. US سے ہمارے کافی تلخیاں بھی چلی ہیں کیونکہ US میں ایک کلونیل ایسپیکٹ ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، پاور ایشوز. تو اب ہم یو سوئنگ کر رہے ہیں، پھر ہم یو سوئنگ ہم یعنی ایک جو پیراڈائم شفٹ فارن پالیسی میں آیا تھا وہ واپس چلا گیا وہیں پہ. کی انٹرسٹس، ہمارے اپنے شہریوں کی انٹرسٹ، ہمارے اپنے جیوگرافیکل ریسورسز کی اونرشپ، یہ کب ہوگی؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ فرحان بخاری صاحب. اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی اتحاد کے سربراہ کا یہاں پہ آنا، مختلف ملاقاتیں کرنا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر آرمی چیف کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب ایک ارینجمنٹ ریجنل لیول کے اوپر بھی ہے جس کے بدلے میں یہ 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی؟ اس وقت چہم گوئیاں تو بہت ہیں، اسپیکشن بھی بہت ہے. جنگ کوئی وائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ کسی طرح وہاں پہ ایک سیز فائر کی کیفیت پیدا کی جائے. تو اس پس منظر میں پاکستانی افواج کا بڑے پیمانے پہ وہاں جانا اور پھر اس جنگ میں شامل ہونا، وہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو راحیل شریف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اہم افراد سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی یا تو اپنا کوئی فارمولا ڈسکس کر رہے ہیں یا کوئی مشورہ دے رہے ہیں کسی قسم کا کہ یہ جو ایک موقع پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع بظاہر نظر آ رہا ہے، اس کو کسی طرح اس کا فائدہ پورے طور پہ لیا جائے. کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ماضی میں سعودی عرب نے جب بھی پاکستان کی مدد کی تو وہ پاکستان کی ضرورت تھی. 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد، اس سے پہلے 80 کی دہائی میں جہاد. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب خود آئسولیشن میں ہے، خاص طور پہ جب سے یہ جمال خشوگی کا واقعہ ہوا ہے، اور سعودی عرب کو الائنسز اپنی بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے.
تو اس لیے اور وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہندوستان بھی جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ این آر او والی بات یہ ہمیشہ یعنی سعد حریری ہوں یا سعودی عرب کا کردار ہو, کیوں پاکستان کی پالیٹکس میں یہ کردار آتا ہے اور کیوں حکومت کو ضرورت پیش آئی کہ سعد حریری کا سٹیٹمنٹ سب کے سامنے بتا دیا کہ این آر او نہیں وہ ہوگا؟ تو خیر ہم نے ان کی تاریخ بتائی ہے شریف خاندان کی کہ یہ کتنے ماسٹر ہیں این آر او لینے میں, اور پھر اپنے جو انہوں نے وعدہ خلافی کی جیسے انہوں نے ذکر کیا. این آر او تو خیر نفیسہ صاحبہ کی لیڈرشپ نے بھی لیا تھا ملک کے اندر آنے کے لیے, شریف خاندان نے ملک سے باہر جانے کے لیے این آر او لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا قیمتی جو ایئر ٹائم ہے وہ این آر او پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب میرے وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ این آر او نہیں ہوگا, این آر او نہیں کریں گے, این آر او نہیں ملے گا, ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ بات تو کریں اس کے میں چاہتا ہوں اوپر. کسی اور پہ بات کر لیں. این آر او تو خیر نہیں ملے گا. اب انہوں نے جب کہہ دیا, پرائم منسٹر نے اچھا کہہ دیا, ڈیل نہیں ہوگی لیکن ڈھیل ملے گی, یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ چیئرمین-شپ آپ چھین سکتے ہیں لیکن وہ نہیں چھینیں گے. کیوں؟ دیکھیں میں اس پہ, اگر میں شہباز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو کم از کم ضرور سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا. اس لیے وہ کیوں ہو سر, آپ کے پاس اتنی میجورٹی وہاں پہ موجود ہے. پریزیڈنٹ جیسے ہم نے ایسے پریزیڈنٹ سیٹ کیے ہیں, آپ نے دیکھا ہے بابر مان صاحب بڑھ جاتے ہیں, علیم خان صاحب بڑھ جاتے ہیں, پھر جو ہے ہمارے دوسرے جو ہیں سائنس کے منسٹر کیا ان کا اعظم سواتی صاحب بڑھ جاتے ہیں, تو خیر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں ان کا ڈیسیژن آنے سے پہلے. تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی ایکشن لیں تو ویسے ہی ان کو ہٹ جانا چاہیے, اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بلکہ آپ کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے اور ان کے ایک ایم این اے بھی سیالکوٹ سے. انہوں نے چند روز قبل پریس کانفرنس کی, ہمیں دھمکیاں دی, ہم نظام کو لپیٹ دیں گے. آپ کو حیا صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا وہ ایک درس دیتے تھے پارلیمنٹ میں شرم اور حیا کا. آج میں کم از کم سمجھتا ہوں ضرور شہباز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے کہ جس کنڈیشن میں ہیں وہ, جس طرح وہ نیب کی گرفت میں, چلیں وہ نیب کی گرفت میں نہ ہوتے, آپ کے پاس میجورٹی ہے. مجھے ایک بات سمجھائیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میجورٹی ممبرز کے ساتھ ختم کر سکتی ہے ان کی چیئرمین شپ کو, وہ کر دیں. دیکھیں ایک آپشن موجود ہے, لیکن جس فلیکسیبلٹی کا ہم نے مظاہرہ کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آگے بڑھیں. آپ نے دیکھا ہماری اس فلیکسیبلٹی کو بھی انہوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا اور اس کے اوپر, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پروسیڈنگ چلنے ہی نہیں دے رہے, کوئی نیا ایشو لے کے آ جاتے ہیں, ایک ایشو ان کا فکس کرتے ہیں دوسرے پہ آ جاتے ہیں. اس لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ایفرٹ جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ضائع گئی ہے ان کے ساتھ وہ فلیکسیبلٹی کرنے میں. اور عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینٹر جاوید عباسی صاحب. جی جی عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ ڈاؤن کیوں نہیں کر جاتے شہباز شریف صاحب, اور یہی وہ ڈھیل ہے جس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے, یا یہ کر سکتے ہیں, برطرف بھی کر سکتے ہیں. آج خوشی شاہ نے جتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے, شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پی ایم ایل این کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اتنی سپورٹ میں بولا ہے. دیکھیں یہاں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جو اصل جو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں, جو تحریک انصاف کا اصل گروپ تھا, جو یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم لے کے آگے چلے. ایک گروپ ہے جو ان کے ساتھ لگایا گیا تھا, جو آج کل جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے اور جس میں وہ باتیں کرتے ہیں, وہ گروپ ان کے ساتھ لگایا گیا تھا. آج وہ گروپ بڑا ڈسٹرب ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ گروپ کس بات سے ڈسٹرب ہے. 2 باتیں بڑی سننے والی ہیں ان کی ہر بات. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او میں کسی کو دیں گے, وہ بھائی آپ سے مانگتا کون ہے, آپ کس پوزیشن میں ہیں, مہربانی کر کے آپ کسی کا نام لیں. اور یہ عمران خان صاحب ہمیں پیپل پارٹی کو نہیں ایڈریس کر رہے, ان کی گفتگو میں یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو این آر او دے گا وہ خارج کرے گا, تو یہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں, یہ کس سے پوچھ رہے ہیں. آپ تو نہ این آر او دینے کے پوزیشن میں ہے, نہ آپ سے کوئی مانگتا ہے, نہ آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیویژن ہے اس معاملے کے اوپر. ایک شیخ رشید گروپ ہے, دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہ کرے, پرویز خٹک گروپ کر رہے ہیں. گروپ کون کہتا ہے وہ لڑائی ہے. آپ دیکھ لیں گے, ایک طرف شاہ محمود صاحب کھڑا ہے, ایک طرف کھڑے ہیں پرویز خٹک صاحب, ایک طرف اسد کیسر. وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح پارلیمنٹ نہیں چلتی. اسد کیسر تو خود بڑے انڈر پریشر ہے بیچارے. عباسی صاحب ان کی پارٹی ان کے خلاف ہے کہ آپ ان کو بولنے کا ٹائم کیوں دیتے ہیں. عباسی صاحب میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عباسی صاحب میں بات مکمل کرنے دیں. آسما مجھے بات مکمل جی کرنے جی دیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم بننے نہیں دیں گے, انہوں نے بنایا ہے انشاءاللہ.
اگر یہ چونکہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, آپ یہ پارلیمنٹ سے مایوس ہو گئے ہیں. آپ عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم نے بہت دیکھ لیا ہے اس پارلیمنٹ کو, اگر چلتی ہے تو چلنے دے ورنہ نہ چلیں. اچھا. اب یہ اگر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بارے میں, یہ اتنا بڑا ان کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان نہ چلے عثمان ڈار صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے, اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے جو کہ نمبر میں زیادہ ہو جائے گی. اگر ہم نہ چاہ رہے ہوتے آسما تو ہم کبھی بھی پیک کے اوپر ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنانے کے لیے. شیخ رشید صاحب کیسے اسٹیٹمنٹ؟ شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے, وہ ان کی ایک اپنی جماعت ہے, ان کی ایک اپنی رائے ہے. لیکن میں صرف عباسی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ این آر او کی بات ہو رہی ہے, قوم سن رہی ہے. عباسی صاحب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے سچ بولنا ہے. آپ جس این آر او کی بات کر رہے ہیں, کیا نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا تھا پاکستان چھوڑنے سے پہلے جب انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کیا تھا؟ اور آپ پوچھ رہے ہیں این آر او کسے دے رہے ہیں, این آر او کون دے رہا ہے؟ آپ کی جو لیڈرشپ ہمارے ساتھ رونا دھونا کرتی ہے جی, ہمیں بتائے بغیر باورچی لے کے ہانسا میں لے کے یہاں سے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس دفعہ بھی آپ کو نہیں انہوں نے بتانا. اچھا لیکن آپ پوچھتے رہ جائیں گے. اچھا لیکن اب اس سے حالات مختلف. ابھی کا بتائیں آپ روز کیوں دیٹ مینز آپ این آر او دے رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے ڈار صاحب, اس کا مطلب ہے آپ این آر او دے رہے ہیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں بتانا ان کی لیڈرشپ نے, اس لیے میں انہیں کہہ رہا ہوں. اچھا امبیرسمنٹ ہوگی. میں بریک لیتی ہوں. باسی صاحب امبیرسمنٹ ہو گیا. میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جو راجہ ریاض صاحب نے آئی دی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اس کے جو انہوں نے کہا اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم فرحان بخاری صاحب آپ ہی بتائیے, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جھگڑا, یہ جو ایلائز ہیں وہ کتنے ساتھ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی جو کمپوزیشن بنائی ہے اس میں بہت سارے ایلائز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, یعنی خاص کر کے پی این پی مینگل, کہ ہم نے نہیں اگینسٹ ووٹ کرنا. پھر راجہ ریاض صاحب نے جو کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہیں نا کرنے کے لیے, کیا ضرورت ہے, ہم شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے. مطلب یہ کہ وہ شہباز شریف کو نہیں ہٹانا چاہتے. ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے, بلکہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اور دیکھیے اس میں جو ایک سیریس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو وقت ہے وہ روز بروز عام لوگوں کی نظر میں کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو عام لوگوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں, بجائے اس کے کہ اس پہ پالیسی میکنگ ہو اور کچھ ملک میں بہتر طور پہ تبدیلی آئے, ایک اکھاڑا سا بنا ہوا ہے. اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کتنے عرصے سے, اب چند مہینے ہو چلے ہیں, اس پہ لڑائی نہیں ختم ہو رہی. عام آدمی بیزار ہو رہا ہے, عام آدمی کے ذہن میں یہ پوائنٹ آف ویو نقطہ زیادہ ری انفورس ہو رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا عوام الناس سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ میرے خیال میں پاکستانی جمہوریت کے لیے, سیاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ رائیولریز, دشمنیاں اپنی جگہ پہ, لیکن کہیں پہ تو آ کے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھئی جمہوری نظام کو مضبوط کرنا تو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے, اس پہ کب بات ہوگی, اس پہ کب آپ آگے چلیں گے. تو ایک اکھاڑا, یہ جو سیاسی اکھاڑا بن گیا ہے اور اس پہ جس قسم کی بحث ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے یہ خطرناک ہے, پارلیمانی جمہوریت کے لیے. آپ کو لگتا ہے خورشید شاہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, واقعی پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ساتھ کھڑی ہوگی, تو پارلیمان کو تو نقصان دیکھیں, ہم نون کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, ہم ایک پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ کل کو جو بھی اپوزیشن ہوگی تو یہ ایک پریسیڈنٹ اگر ایک سیٹ ہوا ہے تو اس کو سیف گارڈ کرنا ہے, اور وہ جمہوریت کے لیے اہم ہے. دوسرا, ایک سیٹلڈ کویسچن کو جب ایک چیز آپ نے بہت ڈھنڈورا پیٹا, شاہ محمود قریشی نے 1 گھنٹہ تقریر کی, ہم تھک گئے, میں نے کہا بس کیوں نہیں کر رہے, آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے. سارے 1 گھنٹے کی تقریر کا ان کا یہ محور تھا کہ جی ہم نے دیکھے اتنا بڑا کارنامہ کیا, جی ہم نے شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا, تو دے اونڈ اٹ. اب اس کے بعد اس پر آپ یو ٹرن کریں, اپنے کولیگز کو, اپنے ساتھیوں کو آپ انڈرمائن کریں, اپنی پارٹی کو آپ ڈیوائیڈ کریں, تو اپنی پارٹی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, پارلیمنٹ کا ایٹماسفیئر خراب ہوگا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ راجہ ریاض صاحب تو بالکل الٹ بات کر رہے ہیں. تو یا تو پھر ایک ڈسٹریکٹنگ ایک ان کا ہے کہ ہم ڈائیورژنری ہوئی ہے, ڈائیورژنز بڑی کرتے ہیں, کوئی چیز چھپانی ہوگی. IMF کا جیسے پیکیج آیا تو کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی, سارے این آر او اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بات کر رہے ہیں. کیوں ڈار صاحب, یہ واقعی یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے؟ کتنی مذائقہ ہے اس بات ہے
کہ شہباز شریف صاحب خود نیب کی حراست میں ہوں اور بطور پیک چیئرمین جو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ نیب والوں کی ایک عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ مذاق نہیں تو کیا ہے. میں تو پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو بطور وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب قبول نہیں ہے, لیکن بطور پیک کے چیئرمین ان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ووٹ بھی دیں گے, ادھر یہ جمہوریت کی بھی بات کریں گے, پارلیمنٹ کی. تو بہتر تھا ان کو بطور وزیر اعظم بھی یہ قبول کر لیتے. تو ان کا بھی تو اپنا دورہ معیار ہے. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مزاحیہ خاص یہ بات نہیں ہے کہ ڈیسکون ان کا سٹنگ منسٹر جو ہے وہ پورا کا پورا ڈیم 300 ارب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کیا تھا نا, دیکھیں وہ تو ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کیا. اب ایک کانٹریکٹ جو ہے ان کو ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہی اس کی بڈنگ ہو جاتی ہے اور اس میں پھر کوئی 100% ان کا شیئر نہیں ہے, تقریباً 10 یا 12% ہوگا. ٹرائی پارٹی وہ پروجیکٹ ہے, سب سے زیادہ چائنا گزوبا کا اس میں شیئر ہے, اس کے بعد ایک مشین کی کمپنی ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کرنا. اینی وے اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اپنی دیکھیں انٹرسٹ کی بات ہے. آج ان کو سوٹ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی جو مقدمات ہیں, جو کرپشن کیسز چل رہے ہیں, جو احتساب کا عمل چل رہا ہے, اس میں ان کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج ان کا جو ایک نیچرل الائنس ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا, وہ بنیادی طور پہ احتساب پہ, کرپشن پہ ہے اور کسی بات پہ نہیں ہے. ادروائز ماضی میں یہی تھے, ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے. آپ ان کی سپیچز لیکن اب یہ دیکھیں نا, اب اصغر خان کیس ہے, اس پہ ان کا اور آپ کا موقف ایک ہے, پی ایم ایل این کا وہ موقف نہیں ہے. کیا اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں؟ دیکھیں اصغر خان کیس میں جو بھی قانونی پہلو اس پہ تو یہ دونوں آپ کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اصغر خان کیس جو ہے وہ سب جڈس ہے, سپریم کورٹ میں ہے, عدالت میں ہے. اس پہ میرا خیال ہے ہم ایف آئی اے کو کہا ہے, ایف آئی اے کو کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جڈس کیس ہے, اس پہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک پیک کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے خود شہباز شریف صاحب آج امبیرسمنٹ ہیں, چونکہ وہ نیب کی حراست میں آتے ہیں, گاڑی میں آ رہے ہیں, جیل سے اٹینڈ کرنے ہیں, کوئی کریڈیبل شخص نہیں ہے, کوئی ایک کریڈیبل شخص نہیں ہے. ایف آئی اے پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں. دیکھیں نا ان کی کرپشن کا جو نیریٹو ہے, جو پہلے جو 10-15 دن ان کی حکومت کے ایک لفظ نمایاں تھا, لوٹی ہوئی دولت $200 ارب. وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, اکاؤنٹیبلٹی اکبر صاحب, وہ آ کے ڈیلی پریس کانفرنسز کرتے تھے. وہ سراغ لگا کے انہوں نے اتنی پراپرٹیز کٹھی کی ہوئی ہیں, یہ دبئی میں ہیں, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے. اس میں پتہ چلا کہ